ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। बस इससे ज़्यादा मैं गुनगुना नहीं सकती, क्योंकि मलिका तरन्नुम नूरजहाँ ने जो ये गाने को गाकर अमर कर दिया है, कोई दूसरा गुलकार ऐसा गा ही नहीं सकता, वो अल्फाज अदा ही नहीं कर सकता। जिस दिल से उन्होंने वो ये गाना गाया है और जो उनके जज्बात थे, तो हमारे भी जज्बात तो वही हैं, जज्बात में फ़र्क नहीं है, अकीदतें भी वही हैं, मोहब्बतें भी वही हैं, लेकिन हम वैसी अदायगी नहीं कर सकते। तो ये गाना मैंने आज आपको इसलिए सुनाया कि आज मैं आपसे नायाब ज़मानों में अपने बचपन की यादें जो पाक फ़ौज के हवाले से थी हैं मेरे दिल में, और जो हमारा बचपन गुज़रा, और जैसे 71 की जंग जो है वो थोड़ी थोड़ी मेरे जहन में यादें हैं, तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। जो भी मेरे जहन में है, मैं कोई मुल्क की सतह पे वो बात नहीं करूँगी, मैं कोई वो ऐसी बात नहीं करूँगी कोई हिस्ट्री के हिसाब से, मैं आपसे वो बातें शेयर करूँगी जो हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में जो मेरी यादें हैं, मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगी। हम 71 की जब जंग हुई है, जंग का ज़माना था, हम बहुत छोटे होते थे, इतने बड़े नहीं थे, तो वो हमारे अब्बू ने और मेरी फूफी रहती थी 2-3 घर छोड़ के, तो हमारे घर में बहुत बड़ा एक सहन था, 2 कमरे थे हमारे, एक बाथरूम, एक किचन और एक टॉयलेट, तो ये लाइन से थे, पीछे 2 कमरे और आगे बहुत बड़ा सहन था हमारा। तो उसमें फिर जब वो जंग का हम छोटे होते थे उस वक्त, तो हमारे अब्बू ने कहा कि भाई जंग हो रही है तो हुण खंदक खोदनी है और छुपया करना भी। हम बच्चे होते थे, हमें बड़ी वो हैरान कुन बातें लगती थी, लेकिन वो फिर मेरे खालू ने और मेरे अब्बू ने वो सहन में 2 खंदकें खोदी, वो मट्टी को खोद खोद के काफ़ी गहरा कि उसके अंदर बैठ सके लोग। जब जंग का सायरन बजाया जाता था तो वो फिर उसमें बिठा बैठ जाते थे। तो 2 खंदकें खोदी गई थी, एक बिल्कुल जैसे सीधी और एक एल शेप में। तो 2 खोदी गई, एक जो सीधी थी उसमें जो मर्द हजरात थे वो जब सायरन बजता था तो जल्दी से घुस के बैठ जाते थे, और जो एल शेप में थी उसमें औरतें और बच्चे तो उसमें बैठते थे, और ऊपर ऐसे लकड़ी रख दी गई थी, लकड़ी के तख्ते और थोड़ी सी जगह गुजरने के लिए, और अंदर सब जल्दी जल्दी जैसे सायरन बजता था वो जल्दी जल्दी सब उसमें घुस के, फिर जब दोबारा सायरन बजता था तो फिर निकलते थे। मेरे जहन में वो यादें हैं कि हमारे एक दरवाज़ा पिछली गली में खुलता था घर का और एक आगे होता था, तो बड़े अलर्ट हो के सोया जाता था कि भाई जंग का ज़माना है, भाई सायरन बज जाना। जैसे ही सायरन बजता था तो मेरे अब्बू उठ के सबसे पहले मेरे अब्बू उठ के जल्दी से दरवाज़े दोनों खोलते थे, अगला भी और पिछला भी। तो पूरे मोहल्ले में जिनके घरों में सहन नहीं थे तो वो फिर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों से उठ के बच्चों को लेके सब हमारे घर की तरफ भागते थे। तो वो फिर ना जल्दी जल्दी बच्चे औरतें सारे वो नींद में होते थे रात के टाइम कि सायरन बजते थे ज़्यादातर, तो वो फिर जल्दी जल्दी उठ के सब खंदक में घुस जाते थे। एक खंदक में मर्द बैठ जाते थे जल्दी से और एक में औरतें और बच्चे, और हम बैठे होते थे, ओए अल्लाह मियाँ डर लग रहा, पता नहीं बम आके डिग जाएगा साढ़े ऊपर, मर जाएंगे, इतना डरते थे बम से। वो खौफ आता था कि ये बम डिग पेगा, वो बम ना मार दें सारों। तो बस हम दुआएं ऐसे 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 दुआएं मांग रहे होते थे, और डर लग रहा होता था क्योंकि बच्चे होते थे तो डर लग रहा होता था। और फिर वो फिर जब दोबारा सायरन बजता था, एक मखसूस किस्म का सायरन होता था, तो फिर वो निकल के सब चलो भाई हुण खतरा हट गया, हुण चले गए, दौड़ गए। फौजियां ने दौड़ा देते, दुश्मन जड़े आए सन वो दौड़ गए ने। इसका मतलब ये होता था दोबारा सायरन बजा दिया जाता था और लोग फिर निकल आते थे, फिर वो अपने अपने घरों में सब चले जाते थे। तो वो जितने दिन रहे हमारे घर में इस सारा मोहल्ले के लोग आते थे ज़्यादातर, क्योंकि जिनके घर में सहन नहीं थे ना तो वो तो ज़रूर आते थे, जिनके घर में सहन थे उन्होंने अपने घर में खंदक
بنا لی تھی تو اس میں چھپتے تھے. تو وہ یہ ایسا سین ہوتا تھا. پھر ہمارے گھر میں ایسے سادے سادے گھر ہوتے تھے, کوئی بہت وہ ایسا لائف سٹائل ایسا تو تھا نہیں. اور 2 کمرے, 2-4 منجیاں سے 2-4 کرسیاں, بس اس کے سوا کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن وہ کلر شلر, وہ چونا اس زمانے میں, آج کل تو بڑے آئل پینٹ اور یہ چیزیں آ گئی ہیں. اس زمانے میں چونا جو ہوتا پھیرا جاتا تھا گھروں میں, وہ بڑا سا ڈرم ہوتا تھا, اس میں چونا بھگو دیتے تھے میرے ابو, اور پھر وہ 2-3 دن وہ ایسے ابلتا رہتا تھا, اٹھے ہوتا, پھر اس کو کر کے پھر کوچیوں سے خود ہی میرے ابو کر لیا کرتے تھے گھر میں. وہ جیسے عید آتی تھی نا, رنگ روغن اور یہ ساری چیزیں مرد زیادہ تر خود ہی کر لیتے تھے. تو کچھ ہی دن پہلے اس جنگ سے میرے ابو نے سارے گھر میں چونا پھیرا تھا. لیکن پھر وہ رات کا ٹائم ہے اور وائٹ چونا ہے, تو پھر وہ پتہ نہیں ان کو کسی نے کہا تھا یا انہوں نے, مجھے اب یہ پتہ نہیں ہے, یا انہوں نے خود ہی حفاظتی طور پہ یہ بات کی تھی, یا کوئی کہا حکومتی سطح پہ کہی گئی تھی یہ بات, مجھے نہیں اس بات کا پتہ. لیکن پھر میرے ابو نے وہ مٹی گھول کے نا پورے چونے کے جو باہر سائڈ کی دیواریں تھیں نا گھر, وہ سب پہ وہ مٹی کے وہ پھینک دیے تھے, تاکہ وہ وائٹ کلر نمایاں نہ ہو. کہ جیسے رات میں وہ جہاز آتے ہیں تو وائٹ نیچے دیکھیں گے تو وائٹ کلر نمایاں نہ ہو, اس پہ ساری مٹی چھڑک دی گئی تھی اس پر. تو وہ پھر بدنما سا ہو گیا تھا. لیکن پھر یہ تھا کہ بھی جنگ کے بعد پھر ہم کر لیں گے ٹھیک. اتنا جوش ہوتا تھا, اتنا وہ سب, وہ جی دشمن تے زیادہ آ گئے, اسی تے چھڈنا نہیں انہوں نے, اسی تے یہ کر دینا. وہ ایسے لوگوں میں جوش و جذبہ ہوتا تھا, ہم چھوٹے ہوتے تھے, اور پھر ہم میں بھی خام خائی جذبے آ جاتے تھے بڑوں کو دیکھ کے نا. اور اسی بھی بڑے پھر کوئی گانے گا رہے ہیں, کوئی کچھ گا رہے ہیں. اتنا زیادہ گانے کو نہیں پتہ ہوتا تھا, لیکن یہ مطلب کہ بڑوں کی باتیں ہم جب سنتے تھے نا, تو تھوڑا بہت ہم میں ضرور وہ آ جاتا تھا, لیکن بہت زیادہ اس حوالے سے یادیں نہیں ہیں. یہ تھا کہ وہ مجھے وہ خندق وہ میرے ابو نے کھودی اپنے ہاتھوں سے. میرے پھوپھا ساتھ تھے, اور ان کے وہ کئی کی کہتے ہیں انہوں کئی دنال جو ہے نا, وہ انہوں نے کھودی باقاعدہ 4-5 فٹ گہری, اور وہ اس میں پھر ہم چھپتے تھے. یہ تو مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے نا. تو پھر وہ سائرن بجنے بھی یہ یاد ہوتے تھے, لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں یاد نہیں ہیں. ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارا علاقہ جو تھا کراچی میں, وہ ملیر کینٹ کے پاس ہے, جو ہمارا رہائشی علاقہ ہے. ابھی بھی میرے بھائی وہاں رہتے ہیں, والد صاحب کا گھر وہیں پر ہی ہے. تو وہ ہماری ایک روڈ تھی, اس پہ سے جاتے تھے ٹرک, فوجی ٹرک جاتے تھے. تو ہم وہ روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے, تو اتنے اچھے لگتے تھے. فوجی ٹرک, فوجی بھائی, پھر ہم ان کو دور تک ہاتھ ہلا ہلا کے, او فوجی بھائی آ گئے, او سلوٹ تے سلوٹ, او سلوٹ تے سلوٹ. انہوں نے اتنے سلوٹ ہم لوگ کرتے تھے, ہمیں اتنا شوق ہوتا تھا. اور پھر ہم آ کے گھر میں اپنی امی ابو یا جو بھی بیٹھے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے خوشی خوشی, او سی فوجی بھائی دیکھ کے آئے ہیں, فوجی بھائی اندر ٹرک گزرے ہے, فوجی بھائی دیکھ کے آئے ہیں. تو وہ اتنا ہم خوش ہو کے بتاتے تھے, پتہ نہیں ہم جیسے کوئی کچھ دوسری مخلوق دیکھ کے آ گئے, کوئی دوسرے سیارے کا چکر لگا کے آ گئے. اتنی خوشی ہوتی تھی ہمیں. تو اور ان میں فوجی بھائیوں میں بھی پھر ایسے ہوتے تھے کچھ, وہ ہمیں آگے سے دیکھ کے نا کہ بچے کھڑے ہیں تو وہ بھی ہاتھ ہلا دیتے تھے ایسے. تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے جس دن آگے سے ہاتھ ہلا دیتے تھے, او ہو اس دن تو بہت ہی ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ بھئی ہمیں فوجی بھائیوں نے ہاتھ ہلایا ہمیں. تو وہ بڑا اچھا منظر ہوتا تھا, اور بڑی عقیدتیں ہوتی تھیں, بڑی محبتیں. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں, یہ خاص بیٹے ہوتے ہیں. یہ بہت ہمت والے بھی ہوتے ہیں, اور ان کی مائیں بڑی ہمت والی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ملک کے لیے اتنے اپنے بیٹے تیار کر کے اور بھیجتی ہیں. ان بیٹوں سے زیادہ ان کی مائیں جو ہے نا وہ ہمت والی ہوتی ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر جا رہا ہے, اس نے محاذ پر جانا ہے, یہ محاذ سے پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ شہید ہو کے آئے گا یا یہ غازی بن کے آئے گا, وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ان ماؤں کے حوصلے ہیں جو اپنے بیٹے وطن کی محبت میں بھیجتی ہیں. اس لیے بڑے اسپیشل جو ہے نا یہ لوگ ہیں, ان کی
بہت دل سے عزتیں ہیں، دل سے ان کی چاہتے ہیں، دل سے ان کی عقیدتیں ہیں. تو زیادہ تر لوگ مجھ سمیت زیادہ تر لوگ جو ہیں نا، ہائی کی مصیبت ہے، آج دوپٹہ بھی نہیں. تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں نا ان سے محبتیں کرتے ہیں، عقیدتیں رکھتے ہیں، اپنا پیار نچھاور کرتے ہیں ان پر، اور بہت زیادہ محبتیں ہیں. جو جتنا بھی دور گزرا ہے، زیادہ تر پاک فوج کی بڑی عزت ہے، احترام ہے، اور دلی محبتیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ ملک کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. اب کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں، مجھے بڑا ایک دکھ بھی ہوتا ہے مطلب کہ ان محبتوں میں کمی آتی جا رہی ہے، ان محبتوں میں بہت کمی آ گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ اب حقوق کی بات کرنے لگ گئے ہیں، لوگ اپنے ان سے سوال پوچھنے لگ گئے ہیں. وہ جو فوج تھی ہماری، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوری فوج کے لیے جو ہے نا بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے پاک فوج کو یہ سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ کیوں یہ محبتیں کم ہو رہی ہیں ان کے لیے، کیوں لوگ اس طرح ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ کیوں اپنے لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، وہ کیوں اپنی محبتوں کو کم کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے. یہ وجہ اب ان کو تلاش کرنی ہے، یہ وجہ مجھے تلاش نہیں کرنی ہے. یہ جو فوج میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو وجہ تلاش کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے، وہ محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل رہی ہیں، وہ عقیدتیں جو ہیں وہ عداوتوں میں کیوں بدل رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے. ورنہ پاک فوج آج بھی جو جوان جاتے ہیں، جن کی یہ شہادتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ آتے ہیں، ان کو جو ان کی تدفین کے مناظر ہوتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے نا، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. اتنی جوان جوان شہادتیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ دل دکھتا ہے ان پر، اور کئی کئی دن لوگ افسردہ رہتے ہیں. یہ جو نشان حیدر جن کو ملے ہیں ہماری پاک فوج میں، تو وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو جب ان کو نشان حیدر جیسے اعزازات سے نوازا گیا، اور میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. سچی بات ہے، جو عقیدتیں ہیں، جو احترام ہے، جو عقیدت ہوتی ہے، جو احترام ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. تو وہ بعض دفعہ آپ کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس میں میں تعریف کر سکوں، میں ان ماؤں کی یا ان بچوں کی یا ان بہادر جوانوں کی جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور واقعی وہ قابل فخر بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں اور قابل سیلوٹ بھی ہیں. وہ میاں صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا نا، سیلوٹ ہے، دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ ہے ان کو، اور جھک کر فرشی سلام ہے آپ کو کہ آپ ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو بڑی عقیدتیں، بڑی محبتیں، لیکن کچھ لوگ جو اس میں ایسے آ گئے ہیں جو ساری محبتوں کو، ساری عقیدتوں کو، سارے احترام کو جو ہے نا ختم کر دیا جنہوں نے. اب جو ہیں لوگ، مجھے دکھ ہوتا ہے، یقین مانیے. آپ کہیں گے کہ میں تو ایسے ہی آپ سے بات کرتی ہوں نا جیسے ہم فرینڈس بات کرتے ہیں گھر میں. میں نے کوئی اسکرپٹ لکھا ہے نہ، میں جو میرے دل کا ہے نا بات، وہ میں آپ سے کر رہی ہوں کہ وہ احترام جو ہے وہ کیوں نفرت میں بدل رہا ہے، وہ کیوں ایسی چیزیں ہو گئی ہیں. دل بہت دکھتا ہے کہ وہی زمانہ آئے کہ پاک فوج کی وردی ہو اور لوگ اس کو احترام سے دیکھیں، پاک فوج کے جوان ہوں، لوگ ان کو گلے لگانے کو ترسیں، پاک فوج کی گاڑی گزرے، لوگ ان کو دیکھ کے ہاتھ ہلائیں. کہاں گئے وہ زمانے، کہاں گئیں وہ محبتیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. میرے اپنے میں بچپن میں مجھے میرے ماں باپ نے سکھایا کہ فوجی بھائی، میرے ابو ہمیں بتاتے ہوتے تھے. مجھے تو وہ میڈل ویڈل جو لگے ہوتے ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ ہوتی، ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ کس کا کیا رینک ہے کیا ہے. بس وہ ادھر وہ تمغے لگے ہوتے ہیں، وہ سانوں کی بھائی کہ تمغہ کی ہے، لیکن سانوں پتا ہے بھی ساڈے فوجی بھرا نے، ساڈے جوان نے. تو
تو وہ مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، اور نہ ہی سچی بات ہے مجھے وہ زیادہ رینک وینک کی سمجھ ہے. بس یہ پتہ ہے ہماری فوج ہے کہ بھئی یہ اب آج کل جنرلز زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، تو جنرلز کا پتہ چل گیا. وہ نیچے کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے زیادہ ان چیزوں کا نہیں پتہ، بس یہ پتہ ہے کہ ہماری پاک فوج کے جوان ہیں یہ سارے. تو میرے ابو اللہ جنت نصیب کرے ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ یہ فلاں رینک کا ہے، اس کے یہ تمغے لگے ہیں، 4 یہ لگے ہوئے ہیں یہ. لیکن ہم اتنے چھوٹے تھے، ہمیں اس وقت اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ہمیں بس یہ پتہ ہوتا تھا یہ وردی پہنی ہے اور ہم نے اس وردی کو سلوٹ کرنا ہے، صرف یہ پتہ تھا. تو ابھی بھی بڑے ہو گئے. پھر میں نے جب میرے اپنے بچے ہوئے تو میں خود اپنے بچوں کے، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ بڑے شوق سے وہ ان کو کپڑے پہناتی تھی. اور پھر کہیں بھی ہوتا تھا جب یہ ایم کیو ایم کا دور تھا اور کرفیو لگتا تھا حیدرآباد میں، کراچی میں بڑے حالات خراب ہوتے تھے. تو جب آئے دن کرفیو رہتا تھا تو میں اکثر اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی. تو پتہ چلتا تھا جی کرفیو لگا ہوا ہے. ایک دن تو میں صبح اٹھی تو پتہ چلا جی کرفیو لگا ہوا ہے. میں اپنے بچوں کو تیار ویار کر کے اسکول لے جا رہے تو مجھے فوجی بھائی کھڑے تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ باپ دوڑو اتوں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا جی کرفیو لگ گیا، کیونکہ اتنے فون وون تو تھے نہیں. رات کو سوئے، رات کو کسی ٹائم لگ گیا. صبح مجھے پتہ نہیں چلا، میں لے کے گئی. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پھر میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ جا کے ہاتھ ملا کے آؤ، فوجی انکل ہیں نا ان سے ہاتھ ملا کے آؤ. میرے بچے چھوٹے تھے، دوڑتے ہوئے گئے اور وہ ہاتھ ملا کے آئے. اتنے خوش ہوئے، میرے بچے بھی خوش ہوئے اور میں بھی خوش ہوئی کہ میرے بچوں، مطلب کہ ایک عزت احترام اتنا تھا کہ ان سے ہاتھ ملانا، ان کی طرف دیکھنا، ان سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. تو میں نے بھی اپنے، اور میری تو شدید خواہش تھی، یقین مانیں میری شدید خواہش تھی. میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. میرے بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بیٹا فوج میں جائے. اتنی خواہش تھی، میں نے بڑی کوشش کی، لیکن بس اللہ کو منظور نہیں تھا، ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا تو وہ نہیں آئے. ورنہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میرا کو ایک بیٹا ضرور جائے. ایک میرے بیٹے نے کچھ ٹیسٹ ویسٹ بھی دیے تھے لیکن پھر نہیں اس کا سلیکشن ہو سکا. تو لیکن میرے دل میں بڑی خواہش تھی، اتنا احترام تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی نا یہ بنانا چاہتی تھی. آج جو جس مقام پر کچھ فوٹیج چلتی ہیں جو فوج کا حوالے سے جو باتیں ہو گئی ہیں، جو چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں، وہ قابل افسوس ہیں. اور اس بات کا بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو کرتا دھرتا ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، یہ کون سی اتھارٹیز ہیں، کس سے بات کرنی ہوتی ہے یا کنہوں نے آپس میں بات کرنی ہے. جنہوں نے بھی کرنی ہے بیٹھ کے بات کریں، اس معاملے کو ختم کریں. اس فوج کی عزت کو خراب نہ کیا جائے. اس فوج کو جو ہے نا، جو عزت اس کی ہے وہ برقرار رکھی جائے. اس میں سے جو سیاہ بھیڑیں ہیں، جو ایسے کالے کردار ہیں، جو ہے ان سے پاک کیا جائے تاکہ اس فوج کی عزت خراب نہ ہو، دلوں میں وہ احترام باقی رہے. ابھی بھی ہے، بے شمار احترام ہے، لیکن وہ پھر اب جو نوجوان نسل آ رہی ہے وہ پھر دیکھتے ہیں حالات کو کرتے ہیں تو باغیانہ پن ان میں زیادہ آ رہا ہے. وہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، عام بھی اب آپ کہیں کسی محفل میں جائیں کریں تو وہ بات نہیں رہی ہے. بات کرتے ہیں تو پھر اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی آسی وہ جی کیوں عزت کری ایسی ہے نہ دی. تو یہ بڑا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر. کبھی ہم کہیں جائیں، کوئی مسئلہ ڈسکس ہو اس بات پہ کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں یہ ساری باتیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ بات کریں تو پھر کی بات ہے، میرے کرنے کی بات نہیں ہے. میں اپنی صرف فیلنگز بتا سکتی ہوں کہ میری یہ احساسات ہے، یہ مجھے دکھ ہوتا ہے. کبھی میں بڑی خوش ہوتی تھی، کبھی میں بہت فخر کرتی تھی، کبھی میں اس بات کو ہاتھ ملانے کو، ایک مجھے فوجی آگے سے ہاتھ ہلا دیتا تھا تو میں خوشی نال تمال پانے سا سی کہ سانو فوجیاں نے دیکھیا جی، سانو انہوں نے ہاتھ ہلایا. لیکن اب زمانہ جو ہے وہ کیوں اتنا ایسا ہو گیا ہے، کیوں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ میری پاک فوج بدنام ہو رہی ہے. میرے اتنے اچھے پیارے میرے بچے
میرے بھائی جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان پہ کیسا وقت آ پڑا ہے کہ وہ جانوں کے نذرانے تو پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کی قدردان جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو سنجیدگی سے خدارا کوئی حل کرے، اس کو دیکھے، ورنہ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہوں، ایک عام سی جو میرے بات ہے میں نے آپ سے شیئر کر لی جو میرے دل میں تھا۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھ سکتے ہیں جو آنے والا وقت آئے گا ہمارے ملک میں وہ اسی طرح ہی بہتری ہوگی، ہر معاملے میں بہتری ہوگی۔ کچھ جو خراب لوگ ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں وہ پھر مہم جوئیاں کرتے ہیں اور پورے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جنرل مشرف آئے، انہوں نے فوج کے حوالے سے جو انہوں نے ملک پہ شب خون مارا، اور پھر فوج کی عزت کو 10 سال تو وہ رہ کے گئے، لیکن عزت اتنی کم کر گئے کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ خود ہی پھر آرڈرز آئے تھے کہ آپ فوجی وردی میں باہر نہ نکلیں، وہ کٹ نہ کٹوائیں، عوام میں نہ جائیں، کہ لوگ پھر آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ابھی بھی یہ حالات ہیں کہ کچھ لوگوں نے پاک فوج کے لیے اتنی بڑی پریشانی، جو محب وطن ہیں، جو قربانیاں دینے والے ہیں، جو ساری فوج تھوڑی ہماری ایسی ہے، وہ چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے پوری فوج کے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو ان چند لوگوں سے پاک کرنا ہے ہمیں اپنی اس پاک فوج کو، تاکہ ایسی پھر باتیں بڑھیں نہ اور ان کی عزت برقرار رہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے بات کرنی تھی، جو تھوڑی سی میرے بچپن میں کی یادیں تھیں، بہت کم تھیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیں، اور اس حوالے سے تھوڑی سی یہ بات بھی میں نے کر لی۔ تو اب یہ ملکہ ترنم جیسے تو وہ گانا نہیں گا سکتی ہوں، وہ تو ظاہر وہ ہی گا سکتی تھی، لیکن ایک ہم جب کسی مطلب تھوڑے بڑے ہی تھے تو وہ ایک گانا ٹی وی پہ آتا تھا، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان ہیں ہم، اپنے ملک کو فوج، اپنے ملک کو قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان ہیں ہم، جب کوئی ضرورت ہو ہم کام آتے ہیں، پتھروں پہاڑوں میں شہراب بناتے ہیں، سیلاب ہو یا زلزلہ جانیں بچاتے ہیں، مشکل گھڑی میں اپنے ملک کے کام آتے ہیں، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہو حالات شادمان ہیں ہم۔ اب میں بھول گئی نا، مجھے اتنا ہی یاد ہے، یہ بڑا مشہور ہوا تھا یہ گانا۔ ہر طرح کے مرحلے عبور کریں گے، دشمنوں کو زیر ہم ضرور کریں گے، مادری وطن کو مثل نور کریں گے، جذبہ جہاد سے معمور کریں گے، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہو حالات شادمان ہیں ہم۔ چلو جی، ملکہ ترنم جیسا تو میں نہیں گا سکتی، لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا، جو میرے دل میں محبتیں ہیں، جو میرے دل میں عزتیں ہیں، میں نے اس کا اظہار کر دیا، کیونکہ میں بھول گئی ہوں کافی عرصے بعد یہ میں نے گانا، وہ یا تو میں تھوڑا پہلے یاد کر لیتی نا، تو وہ جو بیچ میں اٹکی بھی ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، وہ اٹکنے نہ اٹکنے سے کم تو نہیں ہونی ہے نا، وہ تو ویسی ہی رہنی ہے۔ تو یہ بس بات تھی، آج اپنی بات یہی ختم کرتی ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سے جو قصے شیئر کر لی ہیں اپنے بچپن کے، تھوڑے سے تھے، زیادہ یاد نہیں تھی، ورنہ تو بہت لمبا آپ کو سناتی، لیکن جتنا مجھے یاد تھا نا میں نے اتنا ہی سنایا ہے۔ تو وہ میں آپ سے
ایک بات اور جاتے جاتے کروں گی کہ اکثر مجھے کھانسی آ جاتی ہے بات کرتے کرتے، تو آپ اس کو نا تھوڑا درگزر کر دیا کرو، اس لیے کہ مجھے وہ تھوڑا استما کا مسئلہ ہے، تو وہ پھر مجھے کھانسی آتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، ابھی 2-3 پروگراموں میں ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ پھر میں کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں۔ تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی، تھوڑا سا اپنا یہ دیکھیں جی، آپ کہیں گے کیسی ہے یہ، لیکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ 2 انہیلر ہیں میرے، یہ والا میں صبح شام کرتی ہوں 2 ٹائم، چاہے مجھے وہ کھانسی ہونا، یہ پھر جب مجھے اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر مجھے بار بار کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بعض دفعہ بات کرتے کرتے مجھے اتنی پھر کھانسی آ جاتی ہے کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی، تو پھر برا لگتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب لگ تو عجیب رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ پھر آپ کو تو پتہ چلے کہ بھئی یہ مریض ہے، یہ مریض پلے پہ گئی ساڑے یہ جو ہے نا یہ مریض ہے، تو پھر مریضوں کے ساتھ تو تھوڑی سی رعایت ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ تھوڑی سی مجھے رعایت دے دیں کہ جو میں کھانستی ہوں بار بار بیچ میں، تو آپ کو وہ برا نہ لگے۔ تو جی اے گلاں سن تے اے باتاں سن تے گلاں تے باتاں تے ملاقاتاں، تے ملاقاتاں تے نہیں نے، تے ہاں ملاقات ہی ہے کہ آپ سے بات کر لی تو ملاقات بھی ہو گئی ہماری، تو گلاں بھی ہو گئیاں، باتاں بھی ہو گئیاں، ملاقاتاں بھی ہو گئیاں، اور کی چاہیے۔ تو اب میں چلتی ہوں، ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج میں نے بات کرنی تھی کسی اور ٹاپک پہ، لیکن پھر اچانک ارادہ بدلا اور میں نے وہ کہنا چھال مار دیتی ہے اس پاسے کہ نہیں بھئی اے گل کرنی ہے آج۔ تو جو مجھے یاد تھا میں نے آپ سے شیئر کیا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے، ہو سکتا ہے نہ لگے، لیکن چلے میرے دل میں تھا، میں نے آپ سے بات کر لی۔ تو اب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میری بات سننا چاہتے ہیں، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ تے رب رکھا۔